अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज का हमारा लेक्चर है ग़ज़वा उहद के बारे में। ग़ज़वा उहद जो है ये 3 हिजरी में हुआ। सबसे पहले इसका देखते हैं पस मंज़र। इसका पस मंज़र ये है कि अहले मक्का को ग़ज़वा बदर में शिकस्त हुई। इशराफ के कत्ल के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनका गैज़ व ग़ज़ब बढ़ गया, हत्ता कि उन्होंने अपने मक़तूलीन पर रोने से भी मना कर दिए ताकि मुसलमानों को इस बात का पता चले तो वो खुशी ना मनाएं कि अहले कुरैश जो है मुसलमानों से मुकाबला करके जंग करके पछता रहे हैं या रो रहे हैं। ग़ज़वा उहद जो है ये जंग शवाल सन 3 हिजरी बामुताबिक 625 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा के शमाल में 3 मील के फासले पर एक उहद नामी पहाड़ है। उसके दामन में मदीना और मक्का के लश्करों के दरमियान एक खून रेस जंग हुई, उससे ग़ज़वा उहद के नाम से याद किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ग़ज़वा उहद के असबाब। इसके असबाब जो हैं वो दर्ज झेल हैं। क्या वजूहात थी, क्या असबाब थे जिनकी वजह से ग़ज़वा उहद जो है वो वाक़ हुआ। सबसे पहले है इंतकामी जज्बा, जंगे बदर का इंतकामी जज्बा। ग़ज़वा बदर में कुरैश के चोटी के सरदार मारे गए। जब शिकस्त खोरदा लश्कर मक्का पहुंचा तो उसके दरो दीवार कांप उठे। रऊसा कुरैश ने आहोजारी पर पाबंदी लगा दी ताकि मुसलमानों ये सुनकर खुश ना हो कि अहले कुरैश जो हैं वो रो रहे हैं। उसके बाद है सरदारान कुरैश के कत्ल का बदला। अबू सुफियान को सिपा सालार बनाया गया। उसने साल भर सामान जंग इकट्ठा किया और कुरैश मक्का ने जंग की ज़बरदस्त तैयारी की ताकि सरदारान कुरैश जिनका कत्ल ग़ज़वा बदर में किया गया था उनका बदला लिया जा सके। उसके बाद है हज़रत सल्लम के कत्ल पर उमैर बिन वाहब को मामूर करना। मक्का के रईस सफ़ान बिन उमैया ने, जिसका बाप बदर के मैदान में मारा गया था, एक शख्स उमैर बिन वाहब को इस बात पर आबादा किया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करे तो वो उसका कर्जा उतार दूंगा। उमैर बिन वाहब ने तलवार जहर में बुझाई और मदीना पहुंचा। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर ऊँट बिठाया। हज़रत उमर देखते ही कहा कि ये कुत्ता अल्लाह का दुश्मन उमैर किसी बुरे ही इरादे से आया है। फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, ए अल्लाह के नबी, ये अल्लाह का दुश्मन उमैर अपनी तलवार लटकाए हुए आया है। आप सल्लम ने फरमाया, इसको मेरे पास ले आओ। उमैर आया तो हज़रत मोहम्मद सल्लम ने उससे आने का इरादा पूछा। उसने कहा कि मैं ग़ज़वा बदर के कैदी छुड़ाने आया हूँ। तो आप सल्लम ने बताया कि तुम्हारा ये इरादा नहीं है बल्कि तुम इस मकसद के लिए आए हो। तुम और सफ़ान बिन उमैया जो है इस तरह बैठे थे और तुमने आपस में गुफ्तगू की। सफ़ान बिन उमैया ने कहा कि मैं तुम्हारा कर्ज जो है वो माफ़ कर दूंगा। तुम लोगों ने हतीम में बैठकर ये बात की और तुम उसी का बदला लेने के लिए आए हो। सफ़ान ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ए अल्लाह के रसूल, आप हमारे पास आसमान की जो ख़बरें लाते हैं और आप सल्लम पर जो वही नाजिल होती है हम उसे झुठला दिया करते थे, लेकिन अब मामला बिल्कुल उलट है क्योंकि मेरे और सफ़वान के दरमियान उस वक्त कोई मौजूद ना था। इसलिए मुझे इस बात पर यकीन है कि अल्लाह ताला ही है जिसने ये बात आप तक पहुँचाई है। उसने कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। उसके बाद है यहूद की गठजोड़। यहूद मदीना की कुरैशियों से गठजोड़। काब बिन अशरफ यहूदी मदीना से चलकर मक्का आया। उसने कुरैश को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काया, जोश अंगेज़ शेर कहे और कुरैश के साथ मशवरे किए और उनको लड़ाई पर आमादा किया। उसके बाद है कुरैश के तिजारती मालो असबाब का ज़िया। बदर की शिकस्त के बाद कुरैश मक्का को अपना तिजारती काफ़िला इराक़ के रास्ते से शाम ले जाना पड़ता था क्योंकि मुसलमानों ने ग़ज़वा बदर के बाद उनका मदीना से रास्ता बंद कर दिया था। मगर अहले इस्लाम ने ये रास्ता भी मखदूश कर दिया, ये रास्ता भी बंद कर दिया। इस काफ़िले को ज़ैद बिन हारिसा तआला ने छापा मारकर लूट लिया। उसका कुरैश को बहुत रंज हुआ। उसका बदला लेने के लिए उसने जंग को ज़रूरी समझा। उसके बाद है अगला सबब है शोरा का दौराए अरब। शोरा का दौराए अरब कबाइल। कुरैश के 2 शायरों ने मक्का से निकलकर देगल कबाइल को बजरिया शेर जंग के लिए आमादा किया। उन्होंने आमादा किया कि वो तमाम लोग मिलकर मुसलमानों के साथ जंग करें। ऐसे ऐसे शेर कहे, उनके जज्बात को उभारा ताकि
وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگلا سبب یہ ہے کہ خواتین کی تانا زنی۔ جن عورتوں کے عزیز و اقارب جنگ بدر میں قتل ہو گئے، جذبہ انتقام کے لیے وہ بڑی بے قرار تھیں، انہوں نے مردوں کو جنگ کے لیے اکسایا۔ اس میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ پیش تھیں، کیونکہ اس کا باپ عتبہ جنگ بدر میں مارا جا چکا تھا۔ یہ اسباب تھے جنگ بدر کے، جن کی وجہ سے جنگ بدر جو ہے واقعہ پیش آیا، جنگ پیش آئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غزوہ احد کے واقعات۔ غزوہ احد کے واقعات میں سب سے پہلے ہے کفار مکہ کی جنگی تیاری۔ کفار مکہ نے سال بھر بھرپور تیاری کی اور اپنے قریش مکہ کے علاوہ اپنے حلیفوں اور دیگر قبائل کو ساتھ کیا۔ ان کی کل تعداد تقریباً 3000 تھی، اور اس لشکر کے اندر جذبہ جانثاری کے ساتھ لڑنے کا سبب وہ خواتین تھیں جو جنگ میں پیش تھیں۔ اس جنگ میں غزوہ احد میں قریش مکہ کی 15 خواتین تھیں۔ اس کے علاوہ سواری اور بار برداری کے لیے 3000 اونٹ تھے، 200 گھوڑے، ان گھوڑوں کو تازہ دم کیا گیا۔ اس کے علاوہ 700 زرہیں بھی اس میں شامل تھیں۔ ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا۔ رسالے کی کمان جو ہے وہ خالد بن ولید کو دی گئی، اور اکرمہ بن ابی جہل ان کے معاون تھے، اور پرچم قبیلہ بنی عبدالدار کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مکی لشکر کی روانگی۔ قریش مکہ نے 3000 آدمیوں کے ساتھ مدینہ کا رخ کیا، اور مسلمانوں کے خلاف ان کا غم و غصہ اور انتقامی جذبہ ان کے دلوں میں شعلہ بن کر بھڑک رہا تھا۔ انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف روانگی اختیار کی۔ اس کے بعد ہے مدینہ میں اطلاع۔ کفار مکہ شوال 3 ہجری کو بڑے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ کی جانب بڑھے۔ حضرت عباس جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے وہ ساری تفصیل ایک خط میں لکھ کر ایک قاصد کو دی۔ یہ قاصد اس طرح تیز تھا کہ اس نے یہ فاصلہ صرف 3 دن میں مکمل کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے، اور انہوں نے حضرت عباس کا جو خط تھا وہ ان تک پہنچایا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے لشکر کی اطلاع ملی۔ اس کے بعد ہے مدینہ میں مشاورت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب صحابہ کے سامنے رکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، اور جس کی تعبیر یہ تھی کہ کچھ صحابہ شہید کیے جائیں گے۔ تلوار کی شکستگی کی یہ تبدیل بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا، اور محفوظ ذرہ کی یہ تعبیر بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے۔ ہفتہ کے روز تک ان کے خیمے میدان احد میں لگ چکے تھے۔ جمعہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اکثر مہاجرین اور تجربہ کار انصار نے مدینہ کے اندر رہ کر لڑنے کا مشورہ دیا، لیکن نوجوانوں نے مدینہ سے نکل کر احد میدان میں لڑنے کا مشورہ دیا۔ ان کے اصرار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا اور احد کی طرف جانے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اس طرح 1000 مسلمان جو ہے میدان کی طرف روانہ ہوئے، جہاں پر مشرکین مکہ خیمہ زن تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسلامی لشکر کی ترتیب اور میدان جنگ کی جانب روانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور واعظ و نصیحت کے بعد جدوجہد کی ترغیب دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی، نماز عصر پڑھنے کے بعد لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر عمامہ باندھا اور لباس پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر 2 زریں پہنی، تلواریں حمائل کی اور ہتھیار لگائے۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حذین رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان میں نکلنے پر آمادہ نہیں تھے، بلکہ زبردستی آمادہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہ کر لڑنا چاہتے تھے۔ تو پھر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مدینہ میں اگر چاہتے ہیں تو مدینہ میں ہی یہ جنگ کی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی جب ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں ہے کہ اسے اتارے حتیٰ کہ اللہ اور اس کے دشمن کے درمیان کوئی فیصلہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہے لشکر کا معائنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخان نامی مقام پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ کیا۔ جو لوگ چھوٹے اور ناقابل جنگ تھے انہیں واپس بھیج دیا، البتہ صغر سنی کے باوجود حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ اس کے بعد ہے عبداللہ بن ابی کی واپسی۔ عبداللہ بن ابی جو ہے یہ مقام شہود پر پہنچ کر نماز فجر جب مسلمانوں نے پڑھی، اس کے بعد
عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا کہ ہم نے کہا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہم نے لڑنے کا مشورہ دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں کیا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اب مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 1000 میں سے 700 رہ گئی۔ اس کے بعد ہے مسلمانوں کی حکمت عملی۔ مسلمان جو ہیں میدان احد میں پہنچ گئے۔ مدینہ کے سامنے احد کے پہاڑ کے سمت میں کفار مکہ کا لشکر خیمہ زن تھا۔ جنگی نقطہ نظر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی منتخب کیا، ان کو اس پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جو ہے ان کو پہاڑی پر متعین کیا اور انہیں فرمایا فتح و شکست کسی بھی حال میں تم جگہ نہیں چھوڑو گے، خواہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچ کر لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میمنہ پر حضرت منظر بن عمر کو مقرر کیا اور میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام کو ان کے معاون مقداد بن اسود تھے ان کو مقرر کیا۔ ساتھ ہی حضرت زبیر کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ خالد بن ولید کے شاہ سوار کا راستہ روکیں گے، کیونکہ حضرت خالد بن ولید نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑاؤ کے لیے ایک اونچی جگہ منتخب کی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی مسلمانوں کے لیے بہترین حکمت عملی کر کے مسلمانوں کی صفیں درست کیں۔ اس کے بعد ہے مشرکین کی صف آئی۔ مشرکین مکہ کا لشکر 3000 پر مشتمل تھا۔ انہوں نے میمنہ کی کمان خالد بن ولید کے سپرد کی، میسرہ کی قیادت اکرمہ بن ابی جہل کے سپرد تھی، تیر اندازوں کے دستے کا کمانڈر عبداللہ بن ربیعہ تھا اور پیدل لشکر کا سالار صفوان بن امیہ تھا۔ مشرکین کے اس لشکر جرار کا علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ تھا اور ابو سفیان پوری فوج کا سپہ سالار اعظم تھا۔ قریش مکہ کی تعداد جو ہے مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی۔ قریش کے لشکر سے پہلے ابو عامر اور پھر علمبردار لشکر طلحہ آگے بڑھے اور تنزیہ پکارا مبارزت، ان دونوں نے میدان جنگ میں آگے بڑھتے ہوئے تنزیہ پکارا کون ہے جو مجھے جہنم بھیج دے اور میں اس کو جنت بھیج دوں۔ اس کے جواب میں حضرت علی یا حضرت زبیر ایک ہی وار میں آئے اور ان کا کام تباہ کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ انصاری نے بے پناہ حملوں سے مشرکین کی صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ اس کے بعد ہے قریشی عورتوں کا اپنی فوج کو جوش دلانا۔ قریش مکہ کی 15 خواتین ان کے ساتھ تھیں، وہ مشرکین مکہ کی فوج کو جوش دلا رہی تھی تاکہ وہ ان سے لڑیں۔ اس میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ بھی شامل تھیں۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے جنگ کا واقعہ۔ کفار مکہ کی جانب سے سب سے پہلے مشرکین مکہ کا علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری آیا۔ اس نے آ کر مبارزت کی دعوت دی۔ حضرت زبیر نے آگے بڑھ کر ان کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں پر عام حملہ ہوا، خوب تیر برسائے گئے، لیکن مسلمانوں نے جوش و خروش کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ حضرت ابو دجانہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا حضرت حمزہ، علی بن ابو طالب، انس بن منظر، سعد بن ربیع اس بے جگری سے لڑے کہ انہوں نے کفار کے سرماؤں کے چھکے چھڑا دیے، حتیٰ کہ ان کے قدم اکھڑنے لگے۔ اس کے سوار دستوں نے 3 مرتبہ لشکر اسلام پر عقب سے پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار انین کی پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 تیر انداز متعین فرمائے تھے ان کے حملے کی وہ تاب نہ لا سکے اور راہ فرار انہوں نے اختیار کی۔ اس کے علاوہ قریش مکہ کی ایک خاتون امرہ بنت علقمہ قریش کی ایک خاتون تھی جو بڑی بہادری کے ساتھ اپنے جانبازوں کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ جب قریش مکہ کے لوگ ڈر کر بھاگ گئے تو وہ آگے بڑھی، اس نے علم کو اٹھایا، جھنڈے کو اٹھایا اور فضا میں لہرایا۔ اس کی اس جشاعت نے کفار مکہ میں نیا جوش اور ولولہ بھر دیا اور وہ پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے لگے۔ اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ ہے حضرت حمزہ کی شہادت۔ حضرت حمزہ جوش و جشاعت میں صفوں کو چیرتے ہوئے دور تر نکل گئے۔ جبیر بن مطعم کے غلام وحشی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں تھا، وہ کہتا ہے کہ لڑائی کے دوران حضرت حمزہ کا پاؤں پھسلا تو ذرا سرکنے سے آپ رضی اللہ عنہ کا پیٹ ننگا ہو گیا اور میں نے اپنے چھوٹے نیزے کو پوری قوت کے ساتھ آپ کے پیٹ پر مارا جو ناف کے نیچے سے اندر گھسا اور پار نکل گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ مجھ پر شیر کی طرح چپٹنا چاہتے تھے، لیکن زخم اتنا زیادہ تھا کہ آپ
اٹھ نہ سکے اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ پھر میں وہاں گیا اور اپنا نیزہ اٹھا لیا۔ اسے خصوصی ہندہ بنت عتبہ نے اس کام کے لیے مقرر کیا تھا۔ ہندہ بنت عتبہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا۔ اس طرح آپ سلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہے مسلمان فوج کا مال غنیمت پر ٹوٹ پڑنا۔ جب قریش مکہ جو ہیں بار بار شکست کھا کر بھاگنے لگے تو مسلمانوں نے دیکھا کہ اب جو ہے قریش مکہ بھاگ چکے ہیں، وہ نہیں آئیں گے اور میدان میں بہت سا مال غنیمت چھوڑ گئے ہیں، تو انہوں نے آپ سلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں جو لشکر پہاڑی پر متعین کیا تھا، ان میں سے تقریباً لوگ جو ہیں 2-4 کے علاوہ سب نیچے آ گئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ پہاڑی جو ہے وہ خالی ہو چکی ہے تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ مسلمان اس کی تاب نہ لڑ سکے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی زیادہ نقصان ہوا۔ مسلمانوں کے 70 صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت وسلم کی شہادت کی افواہ اور اس کا جنگ پر اثر۔ حضرت مصعب بن عمیر جو ہیں ان کو نقصان ہوا، ان کو شہید کر دیا گیا، جس کی وجہ سے نعوذ باللہ یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر دل شکستہ ہو کر تلوار پھینک دی کہ اب لڑنے سے کیا حاصل ہوگا۔ ابن نصر انصاری نے کہا اب زندہ رہ کر کیا کریں گے اور لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بعد میں بتایا گیا کہ حضرت وسلم شہید نہیں ہوئے، بلکہ یہ خوشخبری دی گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں جوش آ گیا۔ مشرکین کا محبوب رب العالمین پر فیصلہ کن حملہ۔ مشرکین مکہ نے حضرت وسلم پر حملہ بول دیا، اس عزم کے ساتھ کہ آپ وسلم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عتبہ بن ابی وقاص نے 4 پتھر مارے، ایک پتھر لگنے سے سامنے والے 2 اوپر کے اور 2 نیچے کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ آپ وسلم کے ہونٹ مبارک بھی زخمی ہو گئے۔ چہرہ انور پر عبداللہ بن شہاب زہری کی ضرب سے زخم آیا، ریش مبارک خون سے رنگین ہو گئی۔ عبداللہ بن کمیہ جو قبیلہ حزیل کا ایک فرد تھا، اس نے حضرت وسلم کے رخسار کو زخمی کر دیا۔ خود کی 2 کڑیاں رخسار میں گھس گئیں، پھر تلواروں کا وار کیا۔ حضرت وسلم کے اس حملے کو روکنے کے لیے آگے بڑھے کہ سامنے ایک گڑھا تھا، اس میں گر پڑے۔ حضرت علی اور حضرت طلحہ نے آپ کو سہارا دے کر اس میں سے نکالا۔ آپ وسلم کے گھٹنوں پر خراشیں آ گئیں۔ اس طرح آپ وسلم کو زخمی کیا گیا۔ اس کے بعد مشرکین نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ وسلم شہید کر دیا گیا ہے اور آپ وسلم جو ہیں اب باہر نہیں آئیں گے۔ آپ وسلم صحابہ کرام بھی جو شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد قریش مکہ جو ہیں واپس چلے گئے۔ آپ وسلم نے حضرت علی کو ان کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا کہ جا کر دیکھیں وہ واپس آئیں گے یا مکہ جا رہے ہیں، تو حضرت علی نے ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ مکہ پہنچ چکے تھے، وہ مکہ چلے گئے تھے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا غزوہ بدر، جس کے واقعات ہم نے پڑھے۔ غزوہ احد، یہ غزوہ احد جس کے واقعات ہم نے پڑھے۔ غزوہ احد کے نتائج ہمیں کیا حاصل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو مسلم وقار کو نقصان پہنچا، اس جنگ میں مسلمانوں کے وقار کو بڑا نقصان پہنچا۔ جنگ بدر نے مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی تھی، وہ جاتی رہی اور اسلام کی ترقی میں ایک حد تک رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد جو اس کا نتائج حاصل ہوئے وہ مشرکین مکہ پر مسلمانوں کا رعب۔ مشرکین مکہ پر مسلمانوں کا جو رعب پڑ گیا تھا وہ جاتا رہا۔ جن لوگوں سے معاہدے ہو چکے تھے وہ یہ معاہدے توڑ کر مخالفت پر آمادہ ہو گئے، حتیٰ کہ کئی قبائل نے مسلم مبلغین کو دعوت دے کر قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ کفار مکہ کا حوصلہ بڑھا۔ جنگ بدر کے بعد کفار مکہ کے حوصلے پھر بلند ہو گئے۔ جنگ احد کے بعد وہ مسلمانوں سے ایک بار پھر فیصلہ کن لڑائی لڑنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت وسلم کی ہر حال میں اطاعت کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے لشکروں نے اطاعت نہیں کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ مسلمانوں کو یہ سبق مل گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے سے تائید ایزی بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کی شرارتوں میں اضافہ ہو گیا۔ آخرکار ان کے قبیلہ بنو نذیر کو بھی مدینہ سے نکالنا پڑا۔ اس کے علاوہ فتح کے ارمان، قریش مکہ کے ارمان لے کر آئے تھے کہ وہ مسلمانوں کو ناکام کر دیں گے اور فتح حاصل ہوگی۔ یہ ایک نئی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ ابو سفیان اگلے سال پھر جنگ کا اعلان کر کے گیا۔ اس غزوہ میں
70 मुसलमान शहीद हुए और मुसलमानों का काफ़ी नुकसान हुआ आप सल्लम की नाफरमानी करने की वजह से। लेकिन इस ग़ज़वे के बारे में नहीं कहा जा सकता कि इसमें फ़तह है या शिकस्त है, इसमें मुसलमानों की फ़तह भी है और शिकस्त भी है। तो ये था आज का हमारा ग़ज़वा उहद पर लेक्चर, जिसमें हमने ग़ज़वा उहद के असबाब, वाक़यात और नताइज पढ़े। मज़ीद सीरत पर इस तरह की मालूमात के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकिल्लाह।